मुझे ये बताएं 26 तारीख सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नाम तो सुना होगा। मैं तैयार हूँ, अभी लड़की नहीं मान रही है कि वो नाई के पास बंदा बैठा था तो उसने कहा मेरे सर पे कितने बाल हैं, उसने कहा थोड़ी देर के बाद आपकी गोद में आएंगे, गिन लें। मैं आ रहे तो फिर वो जो मेयर मल्लक है वो गालबन वो क्रॉस जेंडर है, उसके सब्सक्राइबर मिर्ज़ा साहब से ज़्यादा हैं। ये दुआ करें कि मिर्ज़ा साहब सामने बैठने के लिए राज़ी हो। या मेरे मौला उन्होंने राज़ी कर दे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली, मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब। बहुत कुछ ज़िंदगी में इनसे सीखा, बचपन से जो है बड़े हुए हैं तो इनको देखते आए, इनसे सीखते आए। एक सोशल मीडिया पे एक चल गया हुआ है कि 26 तारीख को एक मुकाबला होने वाला है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ इनका जो है मुनाजरा होगा। इस पर भी बात करेंगे, पहले इनसे सलाम करते हैं फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और जो सबसे पहले आपसे चीज़ सुनना चाहूँगा वो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो देख के बड़ी मुझे मतलब ये समझे कि मैं अक्सर वो देखता ही रहता हूँ, वो जो जुमला है आपका, आमर लियाकत साहब आपसे सवाल करते हैं, बताएं कि अबू तालिब से दुश्मनी की वजह क्या है? इसलिए कि वो अली का बाप है। ओए होए होए, क्योंकि वो अली का बाप है। ये जुमला आपने इनका सुना ही होगा। मुझे ये बताएं 26 तारीख सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नाम तो सुना होगा। ज़ाहिर है जी, इंजीनियर साहब का नाम तकरीबन सुना है जी नहीं, बहुत सारे लोग, सारे ज़ाहिर है जो भी आदमी पाकिस्तान में तकरीबन इस दीनी लिहाज से चाहे पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे लोग बिल्कुल जानते हैं, बहुत कुछ उनसे भी सीखते हैं। मुझे ये बताएं 26 तारीख को जो मुनाजरे का एक अवैस साहब रबानी साहब ने एक ऐलान कर दिया हुआ है, ये मुनाजरा होगा? देखें जी, होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और हमें दूसरी तरफ का तो पता नहीं है। बहरहाल हम तो तैयार बैठे हैं। वो एक थोड़ा सा मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा फ़नी सा एक जुमला बोल रहा हूँ कि वो एक नौजवान था ना, तो उससे किसी ने कहा यार शादी, उसने कहा बस तैयार है, 50% तक तैयारी हो चुकी है और बस 50% रहे। तो उसने कहा जी अच्छा वो क्या क्या काम हुआ है और क्या? उसने कहा मैं तैयार हूँ, अभी लड़की नहीं मान रही है। तो मुनाजरा भाई हम तो तैयार हैं, अब मिर्ज़ा साहब मान जाएं बस। ये आपने मुफ्ती साहब बहुत बड़ी बात कर दी है, वो उनको लग ना जाए कि लड़की नहीं मान रही। नहीं देखें, मैंने वैसे एक मैंने एक शुगल से बात की है। बहरहाल जी इसमें ही है कि इस वक्त पूरी कौम का, ख़ुद मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स का, तमाम उलमा का, दीनी तबके का या दीगर जो है, पूरी कौम इस वक्त चाह रही है कि ये मिर्ज़ा साहब जो है ना वो आमने सामने बैठें। और ये जो उन्होंने एक शुगल शुरू किया हुआ है कि वो मसालक के उलमा पर कीचड़ उछालते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं अपने तौर पर, वो कहते हैं जी कि मैं फ़िरक़ों की दुकान बंद कर दी है, या फ़िरक़े मुझसे बड़े तंग हैं, या मैं फ़िरक़ों की मौत हूँ वगैरह वगैरह। हालांकि वो ख़ुद ये भी एक नया फ़िरक़ा है कि मैं फ़िरक़ों की मौत हूँ, ये इस नाम से भी एक नया फ़िरक़ा खड़ा हो गया। उसकी वजह मुफ्ती साहब सवाल बनता है आपसे कि इसमें सवाल बनता है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता था, उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। मतलब मैं आज जैसे आपको बचपन से देखते हैं, लेकिन उनसे भी बहुत सीखा, उनसे सीखा कि नमाज़ पढ़ें, कुफ़र है नहीं पढ़ना, ये उन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने आपके मुतल्लिक़ बात की, ये मैं ओपन ऑन बता रहा हूँ कि जब आपकी मुनाज़रे की बात आई तो वो कहते हैं मैं तो तकी उस्मानी या मुनीब साहब को बुलाएं, बाकी बच्चों से मैं नहीं मिलता। इस तरह की उन्होंने बात और ये चीज़ें की तो दिल पे एक नाज़रीन लगी, ये इनसे जवाब लेंगे, दिल पे लगी कि वो शख्स जिसने दीन के लिए इतना काम किया हो, अदब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, कम से कम अदब से बोल लें, बाकी तो आपसे कोई इतना मसला नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आपका तो इतना काम है, हम बड़े होते आपको देखते आए, तो इस पर आप क्या जवाब देंगे? जी देखें, जिस मिर्ज़ा साहब के लिए इमाम हसन कोई शय नहीं, नबी तो कोई शय नहीं, उनके लिए हनीफ़ कुरैशी क्या शय है। लेकिन बुनियादी बात यह है शाह साहब के मिर्ज़ा साहब के अंदर ताल्ली है, और ये ताल्ली हम देख रहे हैं, बड़ा कॉमन चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। बड़े मिर्ज़ा साहब के अंदर भी ताल्ली थी, वो भी इसी तरह उलमा की तज़लील और उलमा के ख़िलाफ़ लिखना। उस वक्त ये वीडियोस तो नहीं होती थी, लेकिन उलमा के ख़िलाफ़ वो लिखते थे, उनकी किताबें भरी पड़ी हैं जिसमें हुज़ूर क़िबला पीर मेहर अली शाह साहब जैसी हस्ती के ख़िलाफ़ उनके मिर्ज़ा जो कादियानी था उसकी बातें हैं। तो मिर्ज़ा जेलमी साहब की भी बहुत सारी चीज़ें जो उनसे बहुत सारी अजीब व गरीब किस्म के ना मुमासलत है, वो भी उनके अंदर ताल्ली बड़ी है कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं ये हूँ फलाँ।
میں اس میں نہیں جاتا وہ کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، وہ تو خیر جب کبھی کسی نے کہا تھا کہ کھلاڑی کا پتہ گراؤنڈ میں چلتا ہے تو وہ بلکہ وہ نائی کے پاس بندہ بیٹھا تھا تو اس نے کہا میرے سر پہ کتنے بال ہیں، اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد آپ کی گود میں آئیں گے، گن لینا۔ تو یہ ہے کہ کبھی مرزا صاحب آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہو کہ علم کیا ہوتا ہے یا دین کا جو حقیقی پیغام ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو مرزا صاحب کی یہ جو لایانی قسم کی جو تعلیاں ہیں نا جی، یہ تعلیاں خود ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہی ہیں، اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو حقیقت میں وہ ادھر ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دین کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے، ان کی پازیٹیوٹی بھی آپ کہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی کلی طور پر تو میں کسی بھی مسلک کے کسی بھی عالم دین کے حوالے سے کبھی میرے یہ ریمارکس نہیں ہے کہ وہ 100% ہی غلط بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایک دین کا نام لینے والا اس کی بات آگے بڑھتی تب ہے کہ وہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی کرتا ہے، اچھی چیزوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو چیزیں ہمارا مرزا صاحب سے جن چیزوں سے اختلاف ہے وہ ہے، اور جو وہ اچھی باتیں دین کی باتیں کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کی بات کر رہے ہیں، یا وہ دین کے والے سے اچھا پیغام دے رہے ہیں، تو وہ تو بالکل اچھی بات ہے، وہ تو ساری پوری قوم اس کو مانتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی بہت چیزیں ان سے بھی سیکھا ہوں، یقین کریں بہت چیز انہوں نے، نماز کا بڑا میرے زندگی میں کریڈٹ جاتا ہے ان کو، لیکن ادب بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے آپ ایک چیز بتائیں، مرزا انجینئر علی مرزا 2 ملین سے اوپر سبسکرائبر ہیں، آپ جن کا میرے خیال میں نے ان سے پہلے آپ کو جانتا ہوں، تھوڑے سے سبسکرائبر ہیں آپ کے، ان کے مقابلے میں ویسے تو ہیں، لیکن لوگ آپ کی ویڈیوز لگاتے رہتے ہیں، وائرل بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے اتنے کم کیوں ہیں؟ اگر یہی معیار ہے تو پھر وہ جو میر ملک ہے وہ غالباً وہ کراس جینڈر ہے، اس کے سبسکرائبر مرزا صاحب سے زیادہ ہیں، اور اس کے جو ویورشپ ہوتی ہے میرے خیال میں وہ ایک ڈانس کا کلپ وہ اس کا اپلوڈ ہوتا ہے، مجھے لڑکے یوٹیوب والے بتا رہے تھے کہ وہ ملینز میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو کامیڈینز ہیں جو ٹی وی کے اوپر آ کر ڈرامہ وغیرہ کرتے ہیں، ان کے تو ایک دن میں ملینز میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا علم کی کوئی یہ دلیل ہے کہ یوٹیوب کے اوپر میرے ویوز زیادہ ہیں؟ یہ میرے تقی عثمانی سے بھی اوپر ہوں میں، منیب ان کے تو 200 ویوز آتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو چینلز ہیں، کیا یہ شرعی دلیلوں میں سے کوئی دلیل ہے کہ بھائی آپ کے زیادہ ہیں تو آپ کا علم بھی زیادہ ہے اور آپ حق پر ہیں؟ مفتی صاحب میں اس میں ایک چیز سمجھاؤں، چلیں سبسکرائبر ہونا اچھی بات ہے، انہوں نے محنت کی، وہ ٹیکنیکلٹیز کو سمجھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمارے جو علماء کرام ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ ہیں، آپ کا نام ہے، آپ ٹیکنیکلٹیز یوٹیوب کی یا فیس بک، کیونکہ ایک جواب ضروری بھی ہے دینا کہ بار بار میرے ویوز اچھے ہیں، ٹھیک ہے، باقی چیزوں میں آپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ویوز کی بنیاد پہ کسی عالم کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو کہنا کہ میں بڑا ہوں، کیونکہ وجہ یہی ہے ویوز، تو میں بڑا ہوں وہ چھوٹو ہے یا وہ چھوٹو نہیں آنا چاہیے، تو یہ ایک میری نظر میں ادب سے ہٹ کے بات ہے۔ تو آپ کو ٹیکنیکلٹیز نہیں آتی کہ مونیٹائز کیسے ہوتا ہے، پوسٹ کیسے کرتے ہیں، یا پھر یہ چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر آپ آج کو چھوڑیں، جب مرزا صاحب شروع میں یوٹیوب پہ ان کے آتے تھے 10-10 20-20 ویوز ہوتے تھے، تو اس وقت جو نہیں، اس وقت جو آپ یوٹیوب کی ویورشپ کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت میرا ٹاپ 10 جو علماء تھے دنیا میں، تو پاکستان میں تیسرے نمبر پر بھی میرا وہ گوگل کا، وہ تو جی گوگل پہ وہ آتی تھی۔ پھر میرا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ ہو گیا، میں تقریباً 7.5 لاکھ والا آپ کا تب تھا جی، تب تھا۔ پھر اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ ٹارگٹ نہیں ہے یوٹیوب، وہ علماء ہوتے ہیں، وہ یوٹیوبر نہیں ہوتے ہیں، یہی تو فرق ہے علماء میں اور یوٹیوبروں میں۔ تو یہ یوٹیوبر ہیں کہ جو انہی چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ ہم علم کے، ہمارا ناز ہے کہ ہم اتنے مدرسے بنائیں، ہمارے اتنے ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں، ہمارے ہزاروں شاگرد ہیں، ہمارے سینکڑوں مدارس ہیں، اتنی مسجدیں ہم نے بنا لی ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کر ہم نے اتنے ویوز۔ میں روات پہنچا ہوں، آپ کے گھر کا ایڈریس ایک بندے سے پوچھا ہے، سیدھا انہوں نے بتایا کہ ادھر سے جائیں، آگے سے وہ آئے گا۔ ایک تو آپ نے جو لوکیشن بھیجی تھی، مطلب یہ ویوز سے تو نہیں پتہ، یہ تو لوگوں سے پتہ چلی نا۔ دیکھیں یہ ایک اللہ کے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں وہ کس کی محبت کس کے دل میں ڈالتا ہے۔ میں نہ تو ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کرے ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک مسلک کا اس کے ہزاروں مدارس بھی ہوں نا، اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط ہے، اور اگر ایک آدمی چھوٹا سا عالم دین ہے، مطلب اس کی ایک مسجد کے اندر ہے، وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کہ اس کے اتنے ویوز ہیں یا میرے اتنے، میں تو یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ اسی چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ میں نے یوٹیوب کے اپنے بنائے ویوز بنائے یا میری ویورشپ ہے،
یا میرے وہ کیا بولتے ہیں سبسکرائبرز ہیں، تو ان کو اس پہ ناز ہے. تو ہم یہ دیکھیں نا، اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم روزانہ کسی نہ کسی جگہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہزاروں میں جناب سننے والے جو ہمارے لیے آتے ہیں، مطلب اسپیشل جو ایک خطاب سننے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں. تو اگر ان کا ہفتے کے بعد ان کی اکیڈمی میں اگر چند 100 لوگ آتے ہیں تو پھر وہ کہاں ہمارا ایک جمعے کا اجتماع، وہ 10 اکیڈمیوں کا اجتماع ہمارے ایک جمعے کے اجتماع کو نہیں پہنچ سکتے. بہرحال میں ان چیزوں پہ نہیں کرتا ہوں. میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں کہ ایک ہوتا ہے یزید جو مر چکا ہے، جو مٹی تلے دفن ہے، جو کچھ بھی اب نہیں کر سکتا. ایک وقت کا یزید ہے. انجینئر صاحب سے ایک اعتراض ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ وقت کے یزیدوں کے خلاف اس طرح نہ باہر نکل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جو بولوں گا اندر بیٹھ کے بولوں گا، ہر کوئی میرے پاس آئے. یہ مطلب آپ کا بھی پوری دنیا میں نام ہے، آپ جا رہے ہیں جہلم، آپ کہہ رہے ہیں ہم وہاں جائیں گے، آپ میں یہ نہیں کہا کہ وہ میرے پاس آئیں. تو یہ جملہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں باہر کیوں جاؤں، میں تو یہاں بیٹھ کے سب کچھ کر رہا ہوں. تو علم پھیلانے والے باہر بھی نکلتے ہیں، لوگ تو جہاد کے لیے بھی نکلتے ہیں. کیا وہ جہاد کا موقع آ جائے وہ ادھر سے ہی لڑیں گے؟ دیکھیں مرزا صاحب کا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی کل کائنات، ان کا یوٹیوب چینلز ہیں یا ان کی ویڈیوز ہیں، اور ان کا اپنا گھر اور وہ کمرہ ہے. جی. جبکہ جن لوگوں کو وہ چیلنج کر رہے ہیں ان کے جو مذہبی یا مسلکی یا نظریاتی یا دینی ایسڈز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے جن کا ایسڈ کمرے تک ہے وہ کمرے تک ہی رہیں گے، اور ہمارا پوری دنیا میں پورے ملک میں الحمدللہ ہمارے معاملات ہیں تو ہم وہاں جاتے بھی ہیں. تو آپ کو خطرے ہوتے ہیں؟ آپ کو بھی جان کے تھریٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہیں. میرا طالبان جب وہ چل رہا تھا، میرا بم دھماکہ ہوا گاڑی میں، میری گاڑی اڑی ہے. ان کی گاڑی اڑی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں کمرے میں نہیں بیٹھوں گا، میں پھر بھی باہر جاؤں گا. میرے اوپر فائرنگیں ہوئی ہیں، کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں. تو یہ تو نہیں ہے. دیکھیں جب ہمارا یقین ہے مسلمان ہوتے ہوئے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اور جو رات قبر میں وہ باہر نہیں ہے، تو پھر احتیاطی تدابیر ضرور ہم بھی اختیار کرتے ہیں. 7 گن مین وغیرہ ہوتے ہیں ضرورت کے تحت جہاں ضرورت پڑتی ہے. لیکن اسی پہ ہو جانا کہ بھائی میری زندگی ہے میں نہیں نکلوں گا، کہ یہ ایسا نہیں ہے. اللہ ہے وہ جس نے جانا ہوتا ہے. تو بے نظیر بھٹو صاحب سے زیادہ سیکیورٹی تو کسی کی نہیں ہوگی. عمران خان کو تھوڑا خطرہ تھا سر. خان کو دیکھیں، اور بس سب سے بڑی بات ہے جی جو ہوا ہے نا کہ بے نظیر کی سیکیورٹی سے زیادہ کس کی ہوگی. تو وہ بھی تو مفتی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان کو باہر آنا چاہیے، اور آپ ان کو باہر جا کے مختلف علاقوں میں جا کے سپیچز کرنی چاہیے. لوگوں کو اگر گائیڈ کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یہ میرا ایک آپ کے لیے مشورہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے، اس میں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی آپ کو نہیں چھیڑے گا. 3-4 گن مین رکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آخری بات جس پہ مجھے انجینئر میں کہہ رہا ہوں، میں ان کا بڑا اچھا یہ سمجھ لیں کہ سیکھنے والا تھا. یہ کچھ عرصہ جس دن آپ کو بولا نا کہ وہ تو بچوں سے میں ملتا نہیں ہوں، بڑوں سے، حالانکہ مجھے یہ گراں گزرا، اس کے بعد میں تھوڑا سا گھر بھی میری ڈسکشن سٹارٹ ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے. تو ہم شارٹ ہی کر اب اس کو شارٹ. تو اب اچھا دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے جب باہر نکلیں تو وہ گھونگھٹ ڈال کے نکلیں، جو پردے کا حکم آئے. تو وہ پردے کا حکم خواتین کے لیے تھا. تو ان خواتین کو کس سے پردہ کرنے کو حکم دیا؟ اس دور کے صحابہ تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج کل ایک فتنہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، بندے کی نیت نہیں تھی گندی ہونی چاہیے، نظر پاک ہونی چاہیے. مولا علی کی نظر سے کس کی نظر زیادہ پاک ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلا کر. تو اب جب حضرت علی جیسی ہستی کو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں تو یہ باقی میں اور آپ اور دوسرے تیسرے کون ہوتے ہیں؟ لہذا جو شریعت کے احکام ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سیدھا ان کو فالو کرنا ضروری ہے. اس میں اپنی لاجک ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہت شکریہ. اب آیا ہوا ہوں تو اپنے علاقے کی بات نہ کروں تو وہ بڑا ایک لگ جاتا ہے کہ کشمیری عوام. ابھی میں جلسہ بھی ایک کر کے آیا ہوں. تو لیپا ویلی کبھی گئے ہیں؟ نہیں، میں ادھر نہیں جا سکا آج تک. لیپا نہیں گیا. نام سنا ہے؟ جی نام سنا ہے. میں ویسے 2 سال مظفر آباد پڑھا ہوں. اچھا. اور میں جو ہے نا جناح پائلٹ ہائی اسکول نمبر 2 جو پلیٹ والا ادھر میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. حضرت جناب سید امان بخاری شاہ صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے، پرنسپل ہوتے تھے اس اسکول کے. تو یقین کریں کہ یہ جو میرے اندر جو کچھ ہے نا یہ ان کی استاد کو نہیں بولنا چاہیے. میں آج تک جہاں بھی ہوں میں اپنے استاد کو بھولوں گا نہیں. صرف ان کا ایک جملہ تھا کہ تم میڈیا کا بندہ ہے.
طاہر کاش صاحب، تو لیپا کی عوام کے لیے کوئی میسیج دے دیں، کیونکہ میں الیکشن جو ہے وہ بھی لڑنے کے لیے انشاءاللہ پر امید ہوں کہ وہ حق جو کشمیر کے نہیں ملتے ان پر بات کرتا ہوں، عام کھلے عام کرتا ہوں کہ کشمیر کے جو رائٹس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جس پر ابھی میں ایک 12 ملین پاؤنڈز کا پروجیکٹ لا رہا تھا، جس میں سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ 10,000 کشمیریوں کو نوکریاں ملتی، پاکستان کا بھی فائدہ ہوتا، لیکن وہ کشمیری حکومت MOU ہی سائن نہیں ہونے دیتی، اوورسیز کو آنے ہی نہیں دیتی. تو آپ کوئی لیپا ویلی کے لوگوں کے لیے کوئی میسیج دے دیں بس. دیکھیں جی، بنیادی طور پر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ اللہ اور اس قرآن کا آرڈر ہے کہ نیکی کے کاموں پر معاونت کرو اور برائی کے کاموں پر معاونت نہ کرو. تو باسط شاہ صاحب اگر بہتر کام کر رہے ہیں اور یقیناً ان کے جذبات ہیں، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کو سپورٹ کریں. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے شرف بخشا ہمیں جو ہے اتنا، آپ نے کھانے بھی کھلائے، بلکہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اجر دے. اور آپ یہ دعا کریں کہ مرزا صاحب سامنے بیٹھنے کے لیے راضی ہو. یا میرے مولا انہوں نے راضی کر دے، بس دعا ہی کروں. انشاءاللہ ناظرین مجھے دیں اجازت، خدا حافظ. آپ کا بھی شکریہ، آپ اتنے دور سے آئے اور اب میرا پیغام اپنے چینلز کے ذریعے سے اپنے آگے پہنچایا. جزاک اللہ خیر.